देखें मेरे भाइयों, बात यह है कि दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी रेपुटेशन और एक होता है आपका करेक्टर। रेपुटेशन क्या चीज़ होती है? रेपुटेशन होती है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, और करेक्टर ये होता है कि आप खुद कैसे हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। कि रेपुटेशन में लोग आपको चाहे कहते होंगे आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको अंदर से तो पता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। यू नो इट एंड अल्लाह नो इट, बाकी किसी को पता हो ना हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह खुद कुरान में फरमाते हैं, खुलुक़ुन अज़ीम, आप एक अज़ीम अखलाक के मालिक हैं, और अल्लाह ताला ने उनको अज़ीम अखलाक दे के भेजा। और फिर एक जगह अल्लाह ताला और फरमाते हैं कि अगर आप सख्ती दिखाते तो ये आपके पास से उठ के भाग जाते। ये सारे जो हैं मफ़हूम बता रहा हूँ आपको दो आयात का। इसलिए अल्लाह ताला के नबी का अखलाक और करैक्टर जो है वो मुझे और आपको पता होना चाहिए। पता है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी चीज़ों का, लेकिन अमल जो है वो मतलब कि ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नथिंग है। अगेन वही बात है कि अमल जो है ना, दैट इज़ वेरी वीक। इसमें एक वाक़या छोटा सा कि हुज़ूर का करैक्टर कैसा था। देखें मेरे भाइयों, बात यह है कि दो चीज़ें होती हैं। एक होती है आपकी रेपुटेशन और एक होता है आपका करेक्टर। रेपुटेशन क्या चीज़ होती है? रेपुटेशन होती है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, और करेक्टर ये होता है कि आप खुद कैसे हैं। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। कि रेपुटेशन में लोग आपको चाहे कहते होंगे आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आपको अंदर से तो पता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। यू नो इट एंड अल्लाह नो इट, बाकी किसी को पता हो ना हो। तो हमारा आजकल जो दौड़ है वो रेपुटेशन के पीछे है, करेक्टर के पीछे नहीं है। अच्छा, नौज़ुबिल्लाह, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या क्या नहीं कहा गया। आपको पता है उनको माज़अल्लाह जादूगर क्या क्या उनको नौज़ुबिल्लाह मतलब कि नौज़ुबिल्लाह बहुत गंदे खिताब दिए गए। मैं अब नहीं बोलना चाहता हुआ यहाँ पे, लेकिन जब अमानत रखवाने की बारी आती थी तो वही लोग जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नौज़ुबिल्लाह बुरा भला कहते थे, अपनी अमानत किसके पास रखवाते थे? अल्लाह के नबी के पास ही रखवाते थे। और नबूवत के बाद भी अल्लाह के नबी के पास ही रखवाते रहे। पहले तो रखवाते ही थे, पहले तो अमीन कहते थे। बाद में जब नबूवत का दावा कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो उसके बाद भी जो है वो अपनी अमानतें तो रखवाते रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। क्यों? आपको याद होगा कि हिजरत की वाक़ियत में हज़रत अली को कहा था हुज़ूर ने कि दे के आइएगा। तो इसका मतलब क्या है कि इन सारी चीज़ों के बावजूद भी अंदर से जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर कैसे है। अंदर से हुज़ूर की करैक्टर को अच्छी तरह पहचानते थे, ऊपर से माने ना माने। लेकिन आज भी दुश्मन हो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अपनी दुश्मनी में नौज़ुबिल्लाह बहुत बकवास कर जाएगा, लेकिन उसको पता है कि असल में हुज़ूर का करैक्टर क्या था। और फिर अल्लाह ताला ने कई गैर मुस्लिमों से भी हुज़ूर की शान में बहुत बड़ी बड़ी बातें बयान करवाई हैं। माइकल हार्ट ने अपने जो बेस्ट 100 पर्सन है उसमें फर्स्ट नंबर पे अल्लाह के नबी को रखा, थर्ड नंबर पे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को रखा। हालांकि वो खुद क्रिश्चियन है। तो फर्स्ट नंबर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रखा गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा वाक़या सुनिए और इससे ज़रा देखिए कि करैक्टर कैसा था अल्लाह के नबी का। कि एक दफ़ा एक क्रिश्चियन प्रीस्ट जिसका नाम ज़ैद फ़ौना था, उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करैक्टर टेस्ट करने की कोशिश की। और टेस्ट भी करैक्टर किसका कर रहा है? अल्लाह के नबी का। तो वैसे इसको यकीन था कि अल्लाह के नबी, मतलब ये इसको यकीन था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं, लेकिन इसको दो चीज़ों पे ना था कि मैंने ये दो चीज़ें बस टेस्ट करनी है आखिरी अल्लाह के नबी की, नौज़ुबिल्लाह, मतलब अपने अक्ल के मुताबिक। और वो थी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फॉरबेरेंस और जिनकी परसवेरेंस। दो अल्फाज हैं, फॉरबेरेंस और परसवेरेंस। यानी कि फॉरबेरेंस क्या कि हजूर की हद, जो बर्दाश्त की हद है वो कहाँ तक है, और
پرسیویرنس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے اس میں کتنا پرسسٹنٹ ہے، یعنی کہ کتنا وہ ایک چیز کو لے کے پرسسٹنٹ ہیں، دین کو لے کے، اپنے دین کو لے کے. اب اس نے جا کے آیا اللہ کے نبی کے پاس، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھے تھے. تو جب یہ آیا ہے تو اس وقت ایک اور غریب گاؤں کا آدمی بھی پہنچ گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور اس نے آگے کہا کہ یا رسول اللہ میں ایمان لا چکا ہوں، میری گاؤں والے آپ پہ ایمان لا چکے ہیں، تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فاقے اگر چل رہے ہیں گاؤں میں تو کچھ مدد کر دیجئے تاکہ لوگ اپنے ایمان سے پھرے نا، کیونکہ لوگ پھر جاتے ہیں. مطلب کہ جب ظاہری بات ہے پیٹ کی بات آتی ہے کہ یار یہ کیسا معاذ اللہ جو ہماری سوچ ہے آج کل کے، اگر یہ دین کیسا ہے کہ جو ہمیں ہیلپ نہیں کر رہا کسی چیز میں. تو حضور نے کہا میرے پاس سے کچھ نہیں ہے دینے کو. حضرت علی سے پوچھا، انہوں نے کہا کچھ نہیں ہے دینے کو. تو دونوں حضرات کے پاس کچھ نہیں تھا. تو پھر یہ جو کرسچن پریسٹ تھا یہ بیٹھا ہوا تھا ادھر، اس نے کہا کہ میرے پاس ہے، میں کچھ دے دیتا ہوں، آپ مجھے واپس کر دیجیے گا جب آپ کے پاس آئے گا. کہ ٹھیک ہے. تو انہوں نے کچھ پیسے دے کے ان کو وہ جو گاؤں سے بندہ آیا تھا ان کو واپس بھیج دیا. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اب 2 دن باقی تھے. ایک ٹائم طے پایا کہ اس وقت تک پیسے دے دیے جائیں گے. ابھی 2 دن رہتے تھے، باقی تھے. تو یہ جو کرسچن پریسٹ تھا زید، یہ آیا حضور کے پاس. اس وقت سیدنا فاروق اعظم ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور اس نے آ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے عجیب الفاظ سے مخاطب کیا اور کہا یا ابن عبد المطلب، یعنی کہ غصے سے، مطلب کہ جیسے کہتے نہیں کہ اب مطلب کہ دادا کا نام لے کے، تم قریش تو جانے ہی اس چیز کے لیے جاتے ہو کہ تم لوگ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے. معاذ اللہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنزیہ طور پہ اس نے یہ بات. تو حضرت عمر بیٹھے تھے ساتھ. حضرت عمر تھا وہ بتا کسی چیز کو برداشت کرتے نہیں تھے. ان کی آئیز ریڈ ہونا شروع ہو گئیں. آئی بال جو ہے نا حضرت عمر کے لائک کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر جاتے تھے. ان کا دل چاہ رہا تھا کہ میں اٹھ کے اس کی گردن اڑا دوں. تو اس نے آگے سے حضرت عمر نے آگے سے اس کو کہا کہ کیا بکواس کر رہے ہو، اپنا منہ بند رکھو، تمہیں پتہ نہیں تم کس سے مخاطب ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو کہا عمر ایسے نہیں بات کرتے، ایسے بات نہیں کرتے، کیپ کوائٹ، لیٹ می ہینڈل دس. ہمیں یہ اس طرح سلوشن نہیں دینا ان چیزوں کا. انہوں نے کہا کہ آپ کو چاہیے تھا، حضرت عمر کو کہا کہ آپ کو چاہیے تھا کہ مجھے تاکید کرتے. اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں، مجھے تاکید کرتے ہیں کہ آپ قرض دینے میں جلدی کریں، امیجن کریں اللہ کے نبی، اور اس کو تاکید کرتے کہ اپنی بات میں نرمی لو، ڈونٹ ریئیکٹ لائک دس. اچھا وہ جو کرسچن تھا جو پریسٹ تھا، اس کو یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پرابلم ہے کہ جتنا میں ان کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہوں اتنا ہی کام ہو جاتے ہیں. اور حضور کی شان تھی فوربیرنس، وہی والی بات کہ جتنا میں غصہ دلاتا ہوں ان کو یہ اتنا اور ٹھنڈے ہو جاتے. اور جتنا میں ان کو جو ہے نا پرسیویرنس، یعنی کہ ان کے مطلب کہ ان سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہوں، ان کو ریئیکٹ کروانے کی کوشش کرتا ہوں، اتنا وہ کیلکولیٹو بات کرتے ہیں آگے سے. یہ اللہ کے جو دیے ہوئے لوگ ہیں نا وہ فوراً آگے سے ریئیکٹ نہیں کرتے. یہ ایک بہت بڑا تحفہ ہے اللہ کا کہ وہ پہلے سوچیں گے. میرے ایک جاننے والے ہیں، وہ سوچنے سے پہلے 30-40 سیکنڈ لیتے بات کرنے سے پہلے. بندہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیوں اتنا ٹائم لے رہے ہیں، لیکن پھر جب وہ بولتے ہیں تو پھر تول کے بولتے ہیں. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر کو کہ آپ ان کو لے جائیں اور پیسے دے دیں اور 20 درہم ایکسٹرا دے دیجیے گا، کیونکہ انہوں نے جو سپیچ کی ہے میرے ساتھ اس کے بدلے میں ان کے اوپر احسان کرنا چاہتا ہوں، 20 درہم ایکسٹرا دے دیجیے گا. اب اس اخلاق کو دیکھ کے
وہ پہلے ہی پریشان تھا. آپ کو پتہ تھا اس کو کہ اللہ کے نبی, بس یہ 2 چیزیں اس کے مطابق نعوذ باللہ اس نے ٹیسٹ کرنی تھی اللہ کے نبی کی, نعوذ باللہ. تو خیر اس نے راستے میں حضرت عمر سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے میں کون ہوں؟ حضرت عمر نے کہا کہ مجھے ضرورت نہیں جاننے کی, تم مطلب کہ جس طرح میرے نبی کے ساتھ مخاطب ہوئے ہو, ڈونٹ وانٹ ٹو آسک اباؤٹ. تو انہوں نے پھر بھی کہا کہ زید میرا نام ہے, اور میں یہ صرف جان کے کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی کے کریکٹر کو, ان کی جو ٹالرنس ہے اس کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کیا یہ نبی والی ٹالرنس ہے. تو وہ یہ ٹالرنس ہوئی تھی. تو آپ کو گواہ بنا کے میں کہتا ہوں کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, مسلمان ہو گئے. اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ میرے بھائیوں آج بھی ایسے واقعات ہیں. ایک بھائی تھے علی نام کے, فرانس میں, مسلمان ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے توفیق دے دی ایمان کی. والدہ نان مسلم تھی. اب مسئلہ یہ تھا, لیکن وہ بتاتے ہیں کہ میں نے 20 سال صرف اپنی ماں کی خدمت کی اور صرف اخلاق سے پیش آیا اور کچھ نہیں کیا. میں نے کوئی دعوت نہیں دی. مطلب کہ میں نے کہا تھا کہ دعوت اخلاق سے ہی اس سے پیش آئے. تو شی واز ایٹ ایج آف 93 جب ان کی اباؤٹ اے ویک بیفور ہر ڈیتھ, ایک ہفتہ ان کی ڈیتھ سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو علی بھائی تھے انہوں نے کہا کہ انہوں نے مجھے بلایا اور انہوں نے کہا کہ علی میں تمہارے دین پہ مرنا چاہتی ہوں, میں ایسی موت مرنا چاہتی ہوں جو جیسی موت تم مرو گے. تو ماشاءاللہ کلمہ پڑھ لیا. تو جتنی برداشت, جتنی قوت, جتنی اخلاق آپ شو کر سکتے ہیں لوگوں کی طرف اتنا کریں. چاہے آپ کو بات بری بھی لگی ہو, ریئیکٹ نہ کریں فوراً. یاد رکھیے گا ریپوٹیشن پہ آپ کی شادی تو ہو سکتی ہے, لیکن شادی نبھے گی کب؟ جب کریکٹر ہوگا. ریپوٹیشن پہ آپ کو جاب تو مل سکتی ہے, لیکن جاب کو سسٹین کب کر سکیں گے آپ اگر آپ کا کریکٹر ہوگا. اسی طرح بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ریپوٹیشن پہ آپ بہت سارے کام کروا سکتے ہیں, لیکن آپ کا اگر کردار ٹھیک نہیں ہے تو سب کچھ زیرو ہے. اس لیے میرے بھائیوں صحابہ کا کردار آپ کے سامنے ہے, کیونکہ ٹریننگ کہاں سے آئی تھی؟ اللہ کے نبی سے آئی تھی. اور اسی طرح جتنے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ افیلیٹڈ رہے یا جو آج بھی ان کی زندگی کو پڑھتے ہیں, ان کو یہ سمجھ جانا چاہیے کہ اللہ کے نبی کا کریکٹر کیا تھا. اچھا جی, یہاں پہ ایک اور بات میں بتانا چاہوں گا, اور یہ ایک جواب ہے ان سوشلسٹ کو جو سوشلزم پہ بلیو کرتے ہیں, جو کیپٹلزم پہ بلیو کرتے ہیں, جو وومن رائٹس پہ بلیو کرتے ہیں, سو کالڈ وومن رائٹس پہ. آپ کو پتہ ہے کچھ پچھلے دنوں میں ریپس آپ کے سامنے انڈیا میں ایک کیس ہوا, بہت سویر قسم کا ریپ کا کیس ہوا, اور اتنا خوفناک ہے کہ انسان پڑھتا ہے تو اللہ سے خوف آتا ہے کہ یار ہماری بھی بچیاں ہیں, جو بھی ہے جس مذہب کی بھی ہو, اس سے ہمیں فرق نہیں پڑتا. بچی کسی کی بچی ہوتی ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بہن ہے, تو اللہ تعالیٰ کسی کی ماں ہوگی. تو یہ اللہ تعالیٰ بس ہمیں محفوظ فرمائے. میں دیکھ رہا تھا کہ ہمارے جو سو کالڈ یہ سیکولرز ہیں, یہ کہتے ہیں کہ جی ابھی بھی یہ سوشلزم کے اندر سے اس کا سلوشن ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. کوگنیٹو تھیوری پیش کرتے ہیں کہ جی کوگنیٹو تھیوری کے اوپر چلیں گے تو آپ بچیں گے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اگین کریکٹر سے کنیکٹ کر رہا ہوں اس بات کو میں, اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر نے کیا سکھایا تھا؟ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے, بیٹی آتی تھی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے. بیوی کے بارے میں کیا بتایا؟ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہنوں کا حصہ وراثت میں دینے کا اللہ کے نبی نے بھی اور قرآن میں بھی یہ وراثت قائم کی بہنوں کے لیے, جو کہ پہلے نہیں تھی.
پہلے اسی طرح ہم عورت کو ڈیل کیا جاتا تھا جیسے اب ڈیل کیا جاتا ہے. تو بھائی وومن رائٹس سے قرآن نے دی ہیں، پہلی بات تو یہ ہے. اور دوسرے وومن رائٹس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبے میں فرمائے کہ عورتوں کے معاملے میں کس سے ڈرو؟ اللہ سے ڈرو، کیونکہ ان کو تم نے اپنے کس پہ لیا ہوا ہے؟ اپنی امانت میں لیا ہوا ہے. قریش مکہ نے جب صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ان کا دھیان اٹھانے کے لیے برہنہ خواتین کھڑی کر دو راستے. قریش مکہ نے برہنہ خواتین کھڑی کر دی راستے میں. مجال ہے کسی ایک صحابی نے آنکھ اٹھا کے دیکھو، اور ان عورتوں نے وہ ساری کی ساری مسلمان ہو گئیں. انہوں نے کہا لعنت ایسے مذہب کے اوپر جس میں ہمارے اپنے جو ہیں وہ ہمیں برہنہ کر کے کھڑا کر رہے ہیں اور دوسرے جو ہیں وہ ہم پہ نظر تک نہیں ڈال رہے. تو میرے اللہ کے نبی نے یہ کریکٹر سکھائے ہیں کہ عورت چاہے تمہارے سامنے برہنہ بھی ہو، تمہاری آنکھوں کی حفاظت تم نے کرنی ہے. ادھر تم اللہ معاف فرمائے برہنہ نیم برہنہ یا جو بھی ہے کپڑے بھی پہنے ہو تو لوگ پھر بھی تجسس میں ضرور دیکھنا پسند کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ آنکھوں کی حفاظت کرنے والے کی ثواب کیا ہے؟ جو اپنی آنکھیں نیچے کر لے گا تو جتنی زمین پہ مخلوق ہے وہ اس کی مغفرت کے لیے دعا کرے گی اب ایک غیر محرم پہ جب نظر پڑتی ہے، اور جو اگر اوپر کر لے گا تو جتنی مخلوق ہے وہ اس کے لیے استغفار کرے گی جو اوپر سے آسمانوں میں ہے. تو اتنا بڑا ریوارڈ ہے اس کا. اور اس کا سلوشن کہیں سوشلزم میں نہیں ہے، کہیں کیپٹلزم میں نہیں ہے، کہیں کسی بھی سسٹم میں نہیں ہے، صرف اسلام میں ہے. اور وہی آیات قرآن کی کہ اے ایمان والو، پہلے مردوں کے لیے حکم ہے اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، بی ماڈسٹ. اور اسی طرح پھر آگے عورتوں کے لیے ہے اے ایمان والیوں، اپنی نظروں کی اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، بی ماڈسٹ. تو سلوشنس ان چیزوں کا جی اس میں ہے. پھر اور دوسری چیز یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ کسی بھی جگہ پہ اگر کسی گناہ کو ختم کرنا ہے تو اس کا تذکرہ چھوڑ دو. معاذ اللہ میں نے ایسے بھی قصے دیکھے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے ہمارے ہاں بھی کیسز ہوئے ایک دو، اس کے بعد وومن رائٹس کے کہنے میں ان کو امریکہ کی نیشنلٹیز مل گئی، زائلمز مل گئے. گناہ گار کانوں سے سنا ہے میں نے اپنے کہ ایسی خواتین کہتی ہیں کہ ایسے ریپ تو ہمارے بھی ہو جائے، اللہ معاف فرمائے. امریکہ جانے کے لیے، کینیڈا جانے کے لیے اور اس طرح کی جگہوں پہ جانے کے لیے اللہ معاف فرمائے اس طرح کے الفاظ بھی استعمال کیے گئے. تو یہ تو وہ اب اللہ معاف کرے یہ لعنت تو بڑھتی جائے گی. اب اس کو پرویل کیسے آپ نے کرنا؟ پرویل آپ کا پاس صرف دو سلوشن، قرآن اور سنت. کریکٹر وہ جو حضور نے بتایا، کریکٹر وہ ہو کہ آپ کے سامنے اگر بلانا خواتین بھی کھڑی ہیں، آپ جہاد پہ جا رہے ہیں، صرف اس نیت سے جہاد خراب کرنے کی کوشش کی انہوں نے. آخری صحابی گزر گئے جب نظریں نہیں اٹھا کے دیکھی تو انہوں نے اپنوں کو تھو تھو کیا اور اللہ کے دین میں داخل ہو گئی، صرف اس وجہ سے کہ یہ دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. تو دس از واٹ کریکٹر از. ٹھیک ہے جی. ریپوٹیشن وہی والی بات ہے، ریپوٹیشن یہ خراب کرنے کی کوشش کی گئی تھی مسلمانوں کی. یہ شاید ان میں سے کوئی تو بہکے گا، لیکن بات کیا ہوئی کہ کریکٹر کیونکہ اسٹرانگ تھا تو پھر اس میں سے کوئی نہیں بہکا، الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے. پھر وہی والی بات ہے کہ زلیخا نے سارے دروازے بند کر دیے تھے. یوسف علیہ السلام کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا، صرف اللہ سے دعا کی اللہ آپ ہی پہ جا سکتے ہو. تو جب حضرت یوسف علیہ السلام بھاگے دروازے خود ہی چلے، کنڈیاں خود ہی کھلتی گئیں. مدد اللہ کی اس طرح تھی. تو میرے بھائیوں، اور آخری بات یاد رکھیے گا، اگر میں دوسروں کی بہنوں کو، ماؤں کو یا بیٹیوں کو گندی نظر سے دیکھوں گا تو یہ میرے اوپر وبال واپس آئے گا ایک دن. اس لیے میری آنکھیں صاف ہوں، پاک ہوں، تاکہ لوگوں کی آنکھیں، گندی آنکھیں جو ہیں وہ میرے گھر کی طرف نہ اٹھیں.
تو یہ وبال سے بچنے کا یہی طریقہ. اللہ تعالیٰ ہماری خواتین کو, ہماری بچیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے. آج تو اپنے دعا یہ مردوں کے لیے بھی کرنی چاہیے, ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے, اور عمومی طور پہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ, اللہ کے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر.